के चैनल पर इतने खुलासे हो जाएंगे, झेलना भी मुश्किल हो जाएगा लोगों को। जितने ये मौलाना आपको नजर आ रहे हैं दाढ़ी टोपी वाले, ये मुसलमान नहीं है। तुम्हारा पाला पड़ा है पढ़े लिखे आदमी से जी। मैं हलाला आज समझा के जाऊंगा। बिल्कुल सर, समझने के लिए बैठे हैं। पूरा क्या है हलाला? हलाला ये है कि अगर मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दी तो लोगों ने क्या बता दिया कि साहब किसी दूसरे के साथ उसका निकाह करा दो और उसका फिजिकल वहाँ रिलेशन करा दो, फिर वो तलाक दे देगा और वापस उससे निकाह हो जाएगा पहले वाले हस्बैंड से। ये हलाला है, ऐसा बताया गया। तो ये इस्लाम के ज्ञान के खिलाफ है, इस्लाम के अमल के खिलाफ है ये बात। मैंने तो सुना है कि कुरान और इस्लाम में औरतों को खेत समझा जाता है। अरे भाई कहाँ से तुम लाते हो? अब ये हदीसें पढ़ते नहीं तो मैं क्या करूँ बताओ? मेरा रोना क्या है, ये पढ़ते नहीं है तो कभी ने। इस्लाम में बुर्के का कोई जिक्र नहीं है, कुरान में जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। इतना कहा गया कि अपने सरों पर माँ बहनें चादर रखें। इमाम मौलाना है, मदरसा चलाने वाला है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया कि जो मुसलमानों के अलावा है यहाँ वो सब जो है काफिर है। कि मुसलमान पॉलिटिकल जंग लड़ रहा है, मुझे हिंदुस्तान में वो मुसलमान मुझे पकड़ के खड़ा हो और बताए कि हमारे साथ ये चीज। पहलगाम में ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मर गए? रेड फोर्ट पर ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मर गए? आपने सुना किसी संगठन के मुंह से कि चलो जंतर मंतर पर धरना देंगे आतंकवाद के खिलाफ? कोई मुसलमान क्यों धरना देते हुए दिखाई नहीं दिया? दोहरी पॉलिसी है। मुसलमान तो खुश होता है इस बात से। अभी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा। जिनको मारा गया वो मुसलमान थे, जिन्होंने मारा वो मुसलमान थे, जिनको देश से भगाया गया वो मुसलमान थे। तो वहां क्या किरदार है? मुझे ये बताइए सीरिया में जो कुछ हुआ, मुझे ये बताइए यमन में जो कुछ हुआ, इराक में जो कुछ हुआ, ईरान में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसमें फिर हिंदू कहां से आ गए? मेरा मुसलमान होना मुझे ये तो सिखाता है कि मैं मंदिर में पूजा ना करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मेरा नाम खुशी चौधरी है। खबर इंडिया के विशेष पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती वजाहत कासमी सर मौजूद हैं। बहुत ही मुखर होकर जो मुसलमानों से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उन पर बोलते हैं और कई बार विवाद भी हो जाता है। तो आज इन्हीं विषयों पर इनसे चर्चा भी करेंगे और कई हद तक इस्लाम को, कुरान को और जो भारतीय मुसलमान कहता है कि हम परेशान हैं उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जय श्री राम। कैसे हैं आप? जय श्री राम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बुलाया, मैं हाजिर हूँ, मैं अच्छा हूँ। सर, जय श्री राम बोलने से दिक्कत नहीं होती आपको? क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, मुसलमानों को तो दिक्कत है। नहीं, मेरे ख्याल कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। और जय श्री राम कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिससे कि मेरा ईमान चला जाएगा। मैं एक पक्का मुसलमान हूँ, एक अल्लाह में विश्वास करने वाला और एक रसूल को मानने वाला, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला। तो मैं वंदे मातरम कहूँ, भारत माता की जय कहूँ, जय श्री राम कहूँ। मैं अपने जब सनातन के बुज़ुर्गों को मिलता हूँ तो राम राम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। अपने मुसलमानों को मिलता हूँ तो अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। अपने सिख भाइयों को मिलता हूँ तो सत श्री अकाल करता हूँ। तो ठीक है सर, इस टाइम बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है वंदे मातरम, तो इसको लेकर ही आपसे सवाल कर लेते क्योंकि आपने वंदे मातरम भी कह दिया। वंदे मातरम में मुसलमान कह रहे हैं कि भारत माँ की वंदना है, हम भारत को माँ नहीं मानते क्योंकि लॉजिकल नहीं है, तो ये वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। आपको क्या लगता है, लॉजिक नहीं है इस मातृभूमि को माँ मानना, समझना? कि मौलाना जो हैं, जो मदरसों में के मौलाना कह रहे हैं कि आपको इस विषय पर बात नहीं करनी, क्योंकि कई बार हम जब ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं तो हमें मना किया गया है। क्या लगता है आपको? देखिए, वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रीय गीत है और पॉलिटिकल चीज़ों का शिकार हो गया है। अगर आप इसको और बहुत डिटेल में समझना चाहती हैं तो प्रधानमंत्री जी की जो लोकसभा की स्पीच है वो मेरे ख्याल इसको, या राज्यसभा में अमित शाह साहब ने जो कुछ कहा है वो इसको डिटेल से समझा सकती है। वंदे मातरम में से कई श्लोकों को निकाला गया है, कई जब हम उर्दू ज़ुबान में बात करेंगे किसी गज़ल की या शेर की या गीत की तो कई बन उसमें से निकाले गए हैं। वो निकाले इसलिए गए कि कुछ लोगों को खुश करना था। बहरहाल जो मौजूदा वंदे, वो तो मुझे पता नहीं, वो पुराना वंदे मातरम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो अभी मौजूदा वंदे मातरम है अगर मैं उस पर बात करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी दिक्कत है। देखिए,
جب ہم کبھی بھاشاؤں کا فرق کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماں تجھے سلام. اسی بات کو ہم کہیں گے بھارت ماتا کی جے. اسی کو میں سنسکرت میں بات کروں گا تو کہیں گے وندے ماترم. مسلمان کا جو آستھا ہے، مسلمان کا جو عقیدہ ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا ہے. دوسری کسی کی عبادت میں بھی نہیں کرتا ہوں. میں آپ کو اگر یاد آ جائے تو میرا ایک اسٹیٹمنٹ رام مندر کے لیے جب سپریم کورٹ فیصلہ دے رہا تھا تو میں نے پوری دنیا کے جتنے بھی ٹی وی چینلز نے مجھ سے، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا نے کانٹیکٹ کیا، تو میں نے کہا تھا مجھے مندر میں وشواس ہے، مجھے مندر سے دقت نہیں ہے، لیکن میں مندر میں جا کے پوجا نہیں کروں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں. میرا مسلمان ہونا مجھے یہ تو سکھاتا ہے کہ میں مندر میں پوجا نہ کروں، لیکن میرا مسلمان ہونا مجھے یہ نہیں سکھاتا کہ میں مندر سے نفرت کروں. وندنا کے مطلب، اگر میں سنسکرت کا شبد ہے، اگر میں اس کو دیکھوں کہ وندنا کا مطلب پوجا کا ہے، عبادت کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. لیکن عبادت کا مسلمانوں میں کچھ طریقہ ہے. نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے. جب ہم وندے ماترم راشٹریہ گیت گا رہے ہوتے ہیں تو وہاں عبادت کا کوئی سا بھی طریقہ لاگو نہیں ہوتا. تو وہاں وندنا سے مطلب سلام ہے، وندنا سے مطلب سمان ہے، وندنا سے مطلب پیار ہے. وہ کہہ رہے سر سلام سے دقت نہیں ہے، بھارت ماں کی سلام ہے، اور بھارت کو ماں ہم مانتے ہی نہیں. کیسے ماں ہو گئی؟ ہماری تو ایک ہی ماں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. آپ بھی یہی مانتے ہیں. اور پھر دوسری بات تو یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم اپنی ماں کی بھی جے نہیں بولتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں تجھے سلام سلام کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ جو طریقہ ہے مسلمانوں کا، جو یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، یہ کون بھر رہا ہے ان کے اندر کہ ہم نہیں کریں گے ایسا؟ دیکھیے ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ وندے ماترم جس نے گایا ہے تو وہ بھی تو یار رحمان صاحب نے گایا ہے، وہ بھی مسلمان ہیں اور بہت پکے مسلمان ہیں. اور جو بھارت ماں کو، جو مسلمان بھارت ماں کو ماں نہیں مان رہے تو وہ ڈائن کو ماں مان لے. اس میں کون سی بات ہے؟ آپ مانتے ہیں بھارت ماں کو؟ میں تو مانتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نا، ڈائن کو مان لے، شیطان کو ماں مان لے، اس میں کون سی بات ہے؟ یا اس کو مان لیں، پاکستان کو ماں مان لیں، بنگلہ دیش کو مان لیں، کیا دقت کی بات ہے؟ جس کو ماں مان سکتے ہو مان لیں. اور جس کو بھارت ماں کو ماں ماننے میں دقت ہے تو وہ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ پھر کہیں اور کا راستہ لے لیں. جیسے روہنگیا کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، اور بہت لوگ آ گئے ہیں بغیر ویزا کے. ایسے بغیر ویزا کے انڈیا سے جا بھی سکتے ہیں لوگ، بھاگ جائیں. بھائی اپنی دھرتی، جو دھرتی نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو دھرتی آپ کے لیے ان پیدا کرتی ہے، جس دھرتی میں جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، زمین پر ہم سر رکھ کر کے خدا کا سجدہ کرتے ہیں. جس دھرتی نے ہمیں اپنے اندر مرنے کے بعد سما لینا ہے، چاہے وہ راکھ ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ ہم پانی میں ڈوب کر مریں، چاہے ہمیں جلایا جائے یا دفنایا جائے، تو دانا تو مٹی میں ہے. تو پھر اس مٹی کو ہم سلام کرنے میں کیوں حرج ہے؟ شریعت نے منع نہیں کیا، اسلام نے منع سر نہیں کیا. آپ تو مکھر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بولیں گے. میں لاسٹ بہت دنوں سے گراؤنڈ زیرو پر ہوں اور مجھے یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہم اپنی ماں کو ہی صرف ماں مانتے ہیں. چلیے یہ اپنا اپنا اوپینین ہے، آپ بولتے ہیں. دوسرا اہم سوال آپ نے میرا یہ ہے کہ پولیٹیکل مدعا بن گیا وندے ماترم، اور بی جے پی حاوی کر رہی ہے لوگوں پہ، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے اسے وندے ماترم کہلوا کے، کیونکہ قرآن تو اجازت نہیں دیتا وندے ماترم کہنے کی، بھارت ماں کی وندنا کرنے کی. اور یہ بات سرکار کو، موجودہ سرکار کو پتا ہے، اسی لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ بولیے. ایسا ہے کیا؟ دیکھیے پریشرائز تو میرے خیال کسی نے نہیں کیا ہے. راشٹریہ گان ہے. آج بھی بہت مدرسے ایسے ہیں، لاکھوں، میں بھی مدرسوں سے پڑھ کے آیا ہوں، کالج بھی گیا ہوں، مدرسے بھی گیا ہوں، لیکن آج بھی بہت مدرسے آپ کو مل جائیں گے جو راشٹریہ گان نہیں کراتے ہیں. راشٹریہ گیت تو چھوڑ دیجیے، راشٹریہ گان کی بات میں کر رہا ہوں. کیوں نہیں کراتے؟ ان کو تہذیب نہیں ہے اس بات کی، ان کو سلیقہ نہیں ہے اس بات کا کہ وہ راشٹریہ گان کرائیں اپنے یہاں. مجھے تو ایسا بھی یاد رہا کہ مودی سرکار آنے سے پہلے، میں تو پورے دیش میں گھومتا ہوں کشمیر سے کنیا کماری تک، مودی سرکار آنے سے پہلے مدرسوں میں 26 جنوری اور 15 اگست کے پروگرام بھی، یا اس کے تعلق سے کچھ چیزیں بھی جو ہیں وہ نہ کے برابر ہوتی تھی. میں کہتا ہوں راشٹر کو سمجھنے میں، سمجھانے میں مودی نے بڑا کردار ادا کیا ہے کہ مولوی بھی راشٹر کی طرف آئے ہیں، اور اب بڑے بڑے مدرسوں میں راشٹر گان ہونے لگا ہے. 26 جنوری کی چھٹی ہونے لگی، پروگرام ہونے لگے، اور ہمارے آزادی کا دیش کی ذکر ہونے لگا. بہت ساری چیزیں ہیں. تو
ایسا نہیں ہے کہ مسلمان راشٹریہ گیت سے اختلاف کر رہا ہے، راشٹریہ گان سے بھی مسلمانوں کو کوئی لگاؤ نہیں رہا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدرسوں میں راشٹریہ گیت پر آج بھی چرچا نہیں ہوتی ہے، راشٹریہ گان اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہونے لگا ہے، اور ان 5-10 سالوں میں وہ تھوڑا آگے گیا ہے کہ وہ جھنڈا پھہرانے لگے ہیں اور گیت ہونے لگے ہیں، گان ہونے لگے ہیں، راشٹر کے بارے میں بتانے لگے ہیں۔ بہرحال مودی سرکار کس پر ظلم کر سکتی ہے؟ 20-25 کروڑ مسلمان اس دیش میں، اس کو کوئی لقمہ تو بنا کر نہیں کھا سکتا نا۔ 25 کروڑ مسلمان ہیں، جو مسلمان روڈ پر آنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے۔ جب ٹرپل طلاق پر سرکار قانون لا رہی تھی تو دیش کا مجھے ایک شہر ایسا بتائیے جہاں دھرنے پردرشن نہ ہوئے ہوں۔ CA/NRC کا مسئلہ تھا، لوگ راستے روک کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بچے ہاسپٹل نہیں جا سکتے تھے، اسکول نہیں جا سکتے تھے، نیشنل ہائی ویز روکے ہوئے تھے کئی شہروں میں۔ تو جس ملک میں حکومت مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے اور وہاں کا مسلمان اتنی ہمت کر رہا ہے کہ وہ نیشنل ہائی وے روک کر کے بیٹھ رہا ہے، یا مودی سرکار کسی طرح کی بھی کسی مسئلے میں مسلمانوں کو پریشر کر رہی ہے، ایسا مجھے نہیں دیکھا۔ یہ سب باتیں ہیں کرنے جیسی، اور یہ پولیٹیکل باتیں ہیں، اور جو پولیٹیکل مسلمان ہیں نا وہ یہی سب دھسوکلے بازی کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا سر یہ ہے کہ 2014 کے بعد جب مودی سرکار آئی اس کے بعد سے ہندو مسلم زیادہ ہونے لگا اور مسلموں کے ساتھ خاص طور پر ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ اب میں نے بتایا آپ کو کہ ہندو مسلم کیا ہے۔ ہندو مسلم 125 کروڑ کی دیش کی آبادی ہے، جی 100 کروڑ سے زیادہ اس میں سناتن کے لوگ ہیں اور باقی اور مذہب کے لوگ ہیں۔ اس ملک میں آپ کو اتنی آزادی ہے کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو گالی دے سکتے ہو، آپ اپنی راشٹریہ پتی کو برا بھلا کہہ سکتے ہو، آپ نیشنل میڈیا کے خلاف بول سکتے ہو، آپ سنویدھان کے خلاف بول سکتے ہو، آپ سڑکوں کو روک سکتے ہو، دھرنے پردرشن کر سکتے ہو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہو، شہروں کو جلا سکتے ہو، مذہب کے نام پر گردنیں اتار سکتے ہو، سر تن سے جدا کر سکتے ہو۔ تو پھر کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ کس طرح کا ظلم ہے وہ؟ ظلم مجھے بتایا جائے۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مودی سرکار کے آنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کتاب دینے کی بات ہوتی ہے، اور کچھ مولانا ایسے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ دیکھیے دیش نے ترقی کی ہے مودی جی کے آنے کے بعد ہاں، جی اسٹرکچر دیکھیے گا آپ سارا۔ جب آپ دیش میں گھومے پھریں گے تو تھوڑا اندازہ ہوگا۔ آپ بہار جائیں گے، بنگال جائیں گے تو وہ پرانا بہار بنگال اب نہیں رہا، آپ یو پی میں جائیں گے تو پرانا یو پی اب نہیں رہا۔ تو کیا ان سڑکوں پر کہیں لکھا گیا ہے کہ یہاں پر ہندو چلے گا مسلمان نہیں چلے گا؟ ہاسپٹلس بن رہے ہیں کتنے، 1-2-4 ایمس سے 25-30 ایمس بن گئے ہیں، کیا ان میں لکھ دیا گیا ہے باہر کہ یہاں مسلمان نہیں آ سکتے؟ دیش نے ترقی کی ہے، مسلمان نے ترقی کی ہے، ہندو نے ترقی کی ہے، سکھ نے کی ہے۔ ہم اس بات پر کیوں بحث کرنا چاہتے ہیں کہ خالی مسلمان کی ترقی ہو یا ہندو کی ترقی ہو یا سکھ کی ترقی ہو؟ سر مودی جی تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں، اور لیکن مسلمانوں کے ایسا لگتا ہے، اور آئے دن ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جاتی ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور خاص طور پر کچھ سرکار ایسی چیزیں کرتی ہے جو صرف مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ دیکھیے میں کیا ہے چیلنج کرتا ہوا آ رہا ہوں پچھلے 8-10 سالوں میں نے نیشنل ٹیلی ویژنس پر چیلنج کیے ہیں۔ جی مجھے ہندوستان میں وہ مسلمان مجھے پکڑ کے کھڑا ہو اور بتائے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری یہ پریشانی ہے۔ اب زبان سے میں کہوں کہ ظلم ہو رہا ہے، اب مجھے یہ بتائیے کوئی ریل میں موب لنچنگ ہوئی ہریانہ میں، کہاں دھرنا ہوا، پردرشن ہوا، اور تمہارا جنتر منتر پر حالات خراب ہو گئے، ہزاروں لوگ، مسلم پرسنل لا بورڈ نے، جمعیت نے راستے روک دیے۔ پہلگام میں بلاسٹ ہوا، کتنے لوگ مر گئے؟ ریڈ فورٹ پر بلاسٹ ہوا، کتنے لوگ مر گئے؟ ایک نے بھی کوئی آپ نے سنا کسی سنگٹن کے منہ سے کہ چلو جنتر منتر پر دھرنا دیں گے آتنکواد کے خلاف؟ کوئی مسلمان کیوں دھرنا دیتے ہوئے دکھائی نہیں دیا؟ دوہری پالیسی ہے۔ مسلمان تو خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ خوشی کی وجہ کیا ہے؟ ہاں بھائی پہلگام میں آپ نے پوچھ کے مارا نا، آتنکواد نے پوچھ کے مارا مطلب نا۔ پہلگاؤں میں ختنہ ارے بھائی چیک کیا گیا، پہلگام میں مفتی پوچھا صاحب یہ تو گیا بچ کہ آپ گئے ہیں۔ مسلمان ہو کہ نہیں ہو، تو اس سے بھارتی مسلمان خوش ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی مفتی صاحب تو بچ گئے، کلمہ یاد تھا، خوشی کہاں سے بچے گی؟ اس کو تو یاد ہی نہیں ہے نا پہلا کلمہ بھی۔ جی
دوسرا کلمہ بھی یاد نہیں. تو سر اس سے بھارتی مسلمان خوش کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے بھارتی مسلمان کو کہ جب یہاں کے لوگ مرتے ہیں، کوئی بلاس میں مرتا ہے، کوئی پہلگاؤں میں مرتا ہے، تو بھارتی مسلمان کیوں خوش ہوتا ہے؟ ان کی غلطی نہیں ہے. قرآن کی غلطی ہے؟ ان کی بھی نہیں ہے. قرآن کو تو سمجھا ہی نہیں ہے. کس کی غلطی ہے؟ قرآن نے تو یہ کہا ہے، اگر قرآن کو سمجھنے والا کوئی بن جائے. قرآن نے کہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر ایک انسان بے قصور انسان کو مارا تو سمجھ لو پوری دنیا کو، مانوتا کو مار دیا آپ نے. یہ غلطی ان کے دماغوں کی ہے. یہ غلط، دیکھو مسلمان پوری دنیا میں پولیٹیکل جنگ لڑ رہا ہے. آپ جس ملک کی میرے سے بات کرو گے، تو پولیٹیکل آپ جنگ یمن کی کون بات کر لڑا لو، رہا ہے ان کو؟ وہی میں کہہ رہا ہوں. آپ یمن کی، سیریا کی، بغداد کی، عراق کی، جس ملک کی جغرافیہ پر مجھ سے بات کر لو، میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں کہ مسلمان پولیٹیکل جنگ لڑ رہا ہے. اور وہ سب، چاہے رجب طیب اردوغان ہو، چاہے وہ بغدادی رہا ہو، اسامہ، سب اپنے اپنے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی اپنی سطح کے لیے لڑ رہے ہیں. اور نام اسلام کا استعمال ہوتا ہے، نام مسلمانوں کا استعمال ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ نے دیکھا. جن کو مارا گیا وہ مسلمان تھے، جنہوں نے مارا وہ مسلمان تھے، جن کو دیش سے بھگایا گیا وہ مسلمان تھے. تو وہاں کیا کردار ہے ہندو کا؟ مجھے یہ بتائیے سیریا میں جو کچھ ہوا، مجھے یہ بتائیے یمن میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، ایران میں جو کچھ ہوا، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے. عمران خان کہاں ہے؟ نواز شریف کہاں تھا آپ سے پہلے؟ کوئی پردھان منتری، کوئی راشٹریپتی مجھے یاد دلائیے پاکستان کا جس نے جلا وطن کی زندگی نہ گزاری ہو، جس کو پھانسی نہ دی گئی ہو، جس کو جو ہے بلاسٹ میں نہ اڑا دیا گیا ہو، جس کو شوٹ نہ کر دیا گیا ہو. مجھے ایک نام آپ بتائیے پاکستان سے اب تک کا. اس میں پھر ہندو کہاں سے آ گئے؟ سر آپ نے قرآن کو پڑھا ہے اور بہتر طریقے سے جانا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی امن شانتی کی بات کی جاتی ہے کہ کیسے امن شانتی اور پریم سے رہنا ہے، لیکن اس میں کافروں کا ذکر ہے. کیا کافر کون ہے؟ کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ ہاں کافر ہے. کافر آپ ہیں، کافر میں ہوں، کافر یہ بیٹھا ہوا ہے. کیوں ہوں میں کافر؟ سب کافر ہیں. کیوں کافر ہوں میں؟ کافر کیا ہے؟ کیوں میرا گناہ اتنا ہے کہ میں ہندو اس لیے میں کافر ہوں؟ تو میرا گناہ اتنا کہ میں مسلمان ہوں، میں بھی کافر ہوں، اس میں کون سی بات ہے؟ تو کافر کا ذکر کیا ہے قرآن میں؟ تو کافر ہے کیا، یہ سمجھ لیجیے. یہی سمجھنا ہے مجھے آپ سے، اسی لیے بیٹھے ہیں. کافر عربی لینگویج میں کفر جس کو بولتے ہیں، انکار کرتے نا، کسی بھی بات کا انکار کرنا، اس کو کافر کہتے ہیں. اگر میں مسلمان ہوں اور سناتن دھرم کو نہیں مانتا تو سناتن دھرم کے اکارڈنگ میں کافر ہوں. عیسائی دھرم کو نہیں مانتا تو عیسائی دھرم کے اکارڈنگ میں کافر ہوں. آپ خوشی ہیں، آپ عیسائیوں کو نہیں مانتی، عیسائی دھرم کے اکارڈنگ آپ کافر ہیں. مسلمان اسلام کو نہیں مانتی، اسلام کی طرح یہ کافر ہے. لیکن لفظ کافر کو پوری دنیا نے، اس میں عیسائیوں کا بھی شمار کیجیے، آپ اس میں یہودیوں کا جز کا بھی لیجیے، ان سب نے لا کے ہندوؤں پہ ٹکا دیا ہے کہ یہ کافر ہیں اور باقی سب. سر لیکن ہندوؤں میں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی ہمارے ہندوتو کا نام آ رہے، ہماری سنسکرتی کو نام آ رہے تو ہمارے لیے کافر ہے، اس کو مار دو. وہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ چونکہ اسلام عرب سے نکلا ہے اور کافر عربی کا لفظ ہے اور یہ سناتن میں یوز ہی نہیں ہوتا، تو پھر کہاں سے کہیں گے سناتن کے لوگ کسی کو کافر؟ نہیں کہہ سکتے. تو کافر کا مطلب قرآن میں لکھا گیا ہے. کافر ہمیں اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے، اگر ہم دوسری بھاشا میں سمجھیں تو ناستک کو بھی کافر کہا جاتا ہے، جو کسی بھی خدا کو نہ ماننے والا ہو، وہ بھی کافر ہوتا یہ ہے. آپ قرآن کی بات بتا رہے ہیں؟ نہیں، قرآن نے کافر کا لفظ کو انکار کرنے کے لفظ میں استعمال کیا ہے. ایسا نہیں کہا قرآن میں کہا گیا کہ ہندو کافر ہے، سناتن کافر ہے، عیسائی کافر ہے، ایسا قرآن میں کہیں سر لیکن آئے دن جو فلمیں بنتی ہے یا پھر سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آتے ہیں جہاں ہنسا ہوتی ہے، کافروں کو مار دو، یہ کافر ہے، یہ ہندو ہے، یہ کافر ہے، ایسا بولا جاتا ہے، ایسا دکھایا جاتا ہے. ایسی دیش میں وچار دھارا بن گئی ہے کہ مسلمان ہندوؤں کو کافر سمجھتے ہیں، باقی جو اور دھرم کے لوگ ہیں ان کو کافر سمجھتے ہیں. تو اس لیے کافر پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا قرآن ایسا کہتا ہے؟ یہ وچار دھارا اسپیشلی بنائی گئی ہے، ورنہ قرآن کی وچار دھارا یہ نہیں ہے. کس نے بنائی؟ بنا دی لشکر طیبہ ہے، اور آتنکواد کے اتنے سنگٹن دنیا میں جہاد پر کام کر رہے ہیں. مولانا ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، تقریر کر رہا ہے مسجد میں، مدرسے میں تقریر کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے آپ کافر ہو. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. تو وہ لوگ اسلام کو برباد کر رہے، یوز کر رہے اسلام کا. چھوڑیے اسلام کیا کریں گے، وہ خود کا کیا کریں گے. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، جی اس کو ہم لوگوں کو بہت دھیان رکھنا چاہیے، اور ہمارے ویورز بھی دھیان رکھیں گے. ہماری تربیت کیا ہوئی ہے، میں کس گھر میں پلا ہوں، میری کیا تربیت ہوئی ہے، میں کس دھرم کو مان رہا ہوں، وہ اتنا میٹر نہیں کرتا ہے. مسلمانوں کی جو تربیت ہوئی ہے مذہبی لحاظ سے، وہ ان ملاؤں کے بیچ میں ہوئی ہے.
اور ملا وہ ہے جس کا ممبر پہ قبضہ ہے، جو ہر جمعے کو مسجد میں ایک تقریر کرنے والا ہے، امام ہے، مولانا ہے، مدرسہ چلانے والا ہے. ہمیشہ مسلمان ان کے بیچ میں جکڑا رہا ہے. انہوں نے یہ تربیت کی ہے کہ یہاں کا ہندو کافر ہے. اچھا، انہوں نے یہ سکھایا لوگوں انہوں نے یہ تربیت کی. انہوں نے قرآن کے اکارڈنگ کافر کا ترجمہ نہیں کیا ہے، ٹرانسلیشن نہیں کیا. انہوں نے اپنے اکارڈنگ بتا دیا کہ جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں یہاں وہ سب جو ہیں کافر ہیں. ورنہ تو اگر آپ کافر کو ڈیفینیشن پوری اس کی سمجھنا ہے تو بس یہ میں نے بتا دیا آپ کو. سر ایک میرا اہم سوال ہے کہ آج کل کا جو قرآن کا مطلب بتایا جاتا ہے وہ کیا یہ مولانا جو ہے یہ لوگ اپنے حساب سے بتاتے ہیں یا وہ اللہ کا جو قرآن ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں؟ اور قرآن کیا ہے سر اس کو ذرا سمجھا پائیں گے اگر آپ؟ دیکھیے ایسا ماننا ہے قرآن جو ہے وہ ایشور کی گاڈ کا میسج ہے. جو اوتار دنیا میں دنیا سدھار کے لیے رب نے بھیجے ہیں، ایشور نے بھیجے ہیں، ان سارے اوتارز کو، پیغمبرز کو، میسنجرز کو ایشور نے ایک میسیج دیا ہے انسانوں کے لیے، مانو کے لیے، کہ اس کو کس مارگ پر چلنا ہے. اس میں الگ الگ پنتھ ہوئے ہیں، الگ الگ. جیسے یہودی لوگ ہیں تو وہ الگ کتاب کو مانتے ہیں، عیسائی ہے وہ الگ کتاب کو، سکھ ہے وہ گرو گرنتھ صاحب کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں وہ قرآن کو مانتا ہے اور اس کو ایشور کا گاڈ کا میسج سمجھتا ہے. اور آخری پیغمبر لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی ان کو یہ میسج دیا گیا ہے اور اس میں پوری لائف کا ایک لائف اسٹائل بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا ہے قرآن میں. قرآن اللہ کا میسج ہے، اللہ کی کتاب ہے، گاڈ کا میسج ہے. یہ قرآن سر ہے. کس نے لکھا تھا؟ نہیں، کسی نے لکھا کس نے نہیں ہے، لکھا نہیں لکھا نہیں ہے. قرآن میسج ہے جو گاڈ نے میسنجر کو دیا ہے، پھر میسنجر نے دنیا کو بتایا، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتایا اور انہوں نے اس کو لکھ دیا ہے. تو اس میں کیا لگتا ہے کہ مولانا جو ہیں آج کل قرآن کے بارے میں الگ میننگ بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یا پھر وہ جو اللہ کا دیا ہوا میسج ہے وہی بتاتے ہیں؟ نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے اور وہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا. اس کے میننگز، اس کے ٹرانسلیشنز میں، اس کی ویاکھیا کرنے میں لوگ اپنے اپنے من کو چلا لیتے ہیں. اسی سے ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے، اسی سے فرق آتا ہے اور اسی سے گمراہی ہوتی ہے اور اسی سے پریشانیاں ہیں. اگر ہم لوگ اسی راستے کو مان لیں جو راستہ ہے قرآن کا، کبھی آپ بھی پڑھنا، میں بھی پڑھتا ہوں. جی دیکھو میں جب اسٹڈی کرتا ہوں تو میں گیتا کو، پرانوں کو، وید کو، انجیل کو، کسی بھی مذہب کی کتاب، چونکہ وہ تو گیان بڑھانے والی چیز ہے. خالص میں اگر یہ سمجھوں گا کہ میں اسلام کو ماننے والی ساری کتابیں پڑھوں تو ایسا کوئی گیان نہیں ہے. گیان یہ ہے کہ آپ ساری کتابوں کو پڑھیے گا اور ان سے سیکھیے گا، سارے دھرم گروؤں سے سیکھیے گا. تو جب آپ قرآن کو ڈیپلی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ادھیکار بیان کرنے میں بہت ٹاپ لیول ہے قرآن کا، بہت ٹاپ لیول. آپ وہ چاہے لیڈیز کے ادھیکار ہوں، پڑوسیوں کے ادھیکار ہوں، ودواؤں کے ادھیکار ہوں، یتیم بچوں کے ادھیکار ہوں، قرآن بہت ہائی لیول پہ جا کے بات کرتا ہے. ان کی زندگیوں کو مت دیکھیے آپ، جو مسلمان ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، مولاناز ہیں، ان کی زندگیوں کو مت دیکھیے. ان کو قرآن کی جانکاری ہے. دیکھو میں بہت بڑے شبد کا استعمال کر رہا ہوں، بہت بڑے، مطلب ایسی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا وبال ہو اس کے لیے. میں کہتا ہوں جتنے یہ مولانا آپ کو نظر آ رہے ہیں داڑھی ٹوپی والے، یہ مسلمان نہیں ہیں. ان کو اسلام کا گیان ہے. بس انہوں نے کتاب کو پڑھ لیا ہے اپنے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے. ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے. جی ہدایت سے یہ بہت دور ہے. اسلام کا گیان، دیکھو کسی بھی مذہب کا گیان، مجھے بہت ساری سناتن کی چیزوں کا گیان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی، یہ سکھوں کا گیان ہے کہ میں سیکھوں. نہیں، گیان ایک الگ چیز ہے اور اس کو صحیح سے فالو کرنا، ہدایت پر آنا، یہ ایک الگ وشے ہے. تو یہ جتنے مولانا داڑھی ٹوپی والے آپ کو دکھ رہے ہیں، انہوں نے اسلام کا گیان لیا ہے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے گیان لیا ہے، اپنی دکان کے لیے گیان لیا ہے. اگر اسلام کے لیے انہوں نے گیان ہوتا تو میں آپ کو ایسے ایسے اگزامپل اس دیش میں دے سکتا ہوں. اسلام کا گیان والے لوگ ایسا نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیے گا، دونوں، آپ ہمارے مدنی صاحب کو دونوں کو جانتی ہوں گی، چاچا بھتیجے دو مدنی صاحب ہیں. بالکل. ان دونوں نے وقف بورڈ کیا ہے، ابھی جو شور مچایا وقف بورڈ کے لیے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے سرکار کے خلاف اتنا کچھ کہا. یہ کہا کہ یہ غریب مسلمانوں کا ادھیکار ہے، یہی تو بتایا نا بھائی.
دونوں چاچا بھتیجوں نے غریب مسلمانوں کے ادھیکار پر وقف بورڈ پر قبضہ کر رکھا ہے. تو کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ یتیم کا مال نہیں کھا سکتے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ودواؤں کا، غریبوں کا مال نہیں کھا سکتے، اور جو کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں نرک کی آگ بھر رہا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن ایک طرف تو یہ ہو گیا، یہ تو اسلام کی بات ہے. انہوں نے اس پر قبضہ کر کے باقاعدہ پورا محل بنایا ہوا ہے. پچھلے 90-85 سالوں سے قبضہ ہے. تو یہ اسلام کے گیان کے خلاف ہے یہ بات، اسلام کے عمل کے خلاف ہے یہ بات. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام الگ سے ہے. آج کل یہی پرابلم ہے کہ ہم کسی بھی مولانا کو دیکھ کر کے اسلام کا گیان لگا رہے ہوتے ہیں. اسلام بہت کی بڑی بات تعلیم، کہہ رہے ہو سر، ہاں میں بہت کہہ رہا بات ہونے والا ہے. ہوں، اسلام آپ کی ایسے تعلیم مکھر ہو کے بولتے ہو کہ وہ فتویٰ جاری نہیں کرتا آپ پہ؟ ایک ہی بار مروں گا نا، کتنی بار مار سکتے، کتنی بار کوئی مجھے مار سکتا ہے یہ بتائیے. اچھا، کیا گناہ کرنے پہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، اور فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ میرے خلاف ابھی بھی جاری ہوا ہے، جیسے میں نے وندے ماترم پر بولا ہے. مطلب آپ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا؟ ہاں میرے خلاف فتویٰ جاری ہو گیا. میری فیس بک پر باقاعدہ کمنٹ پڑا ہوا ہے، انسٹاگرام پر بھی، کہ اس کو جلایا جائے مرنے کے بعد. کیوں ایسا کیوں؟ ایسے ان کے نزدیک میں ہندو ہوں تو کافر ہوں، یا جو بھی وہ مجھے مانتے ہوں گے بیچارے. دوسری بات یہ، میں نے مدنی کے خلاف بولا جو انہوں نے جہاد کی بات کہی، تو میرے خلاف پھر فتویٰ اور آتے رہتے ہیں. سر ایک سوال روک رہی ہوں میں آپ کو. اس سے کیا ہوتا ہے، ہندوؤں میں جلایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے الگ ریتی رواج ہوتے ہیں. جو یہ آپ لوگوں میں دفنانے کا رواج ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر مر جائے، کسی کو اگر مرتیو ہو جائے تو آنسو نہیں بہاتے ہیں، نہیں روتے ہیں. اس کا اسلام میں کیا معنی ہے اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، نہیں رونا تو ایسا نہیں ہے، یہ تو نیچر کے خلاف بات ہے. میرا کوئی مرے گا تو میرے تو نہیں، میں نے سر جہاں تک سنا ہے کہ مطلب مسلمانوں میں مرنے پہ نہیں روتے ہیں، نہیں رونا گناہ ہے. یہ ایسا غلط سنا ہے. کسی ہلکے مسلمان سے تعلق ہو گیا آپ کا، جو ہلکا گیانی تھا، کم گیانی تھا. مجھے یہ بتائیے، میرے فادر کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، دنیا میں ایسا کون آدمی ہے کہ فادر کی ڈیتھ پر وہ روئے گا نہیں؟ رونے کے دو طریقے ہیں. اسلام نے جو منع کیا ہے وہ عرب میں ایک طریقہ تھا. عرب میں یہ طریقہ تھا کہ وہ رو کر کے، چھاتیاں پیٹ کر کے اور ڈھول بجا کر کے، یعنی گا پیٹ کر کے رو رہے ہوتے تھے. تو اس کا اسلام نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپ رونا تو نہیں. مجھے ایک بات بتائیے، میرے خون کے رشتے میں میری کسی دوست، اب میرے یہاں تو ایک پرشین کیٹ تھی میرے پاس، وہ کوئی لے گیا نہ جانے، کہا میں اسی پہ روتا رہا تو بننا تو بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی پھر. اچھا. تو اس لیے یہ تو سب چکر میں نہیں چلے گا. یہ تو کسی نے آپ کو غلط بتایا. نیچر کے خلاف ہے یہ بات. ہمیں قدرت نے کیسے پیدا کیا ہے؟ قدرت کا نیچر کیا ہے؟ نیچر یہ ہے کہ کسی کے دکھ پر رونا، کسی کی خوشی میں ہنسنا، یہ نیچر ہے. تو اسلام نیچر کے خلاف کوئی آدیش نہیں دیتا ہے. بیان نہیں کر سکتے ہم اس کا رونے پیٹنے کا طریقہ ایسا پروفیشنلی نہیں اپنا سکتے. میں نے ایک اتہاس کی، ایک تاریخ کی کتاب پڑھی، تو اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ عرب میں پہلے کیا ہوتا تھا، کرائے پر عورتیں آتی تھی، وہ رویا کرتی تھی مرنے والوں کو. اچھا، ایسا تھا. ایسا تھا. اچھا. تو اس کے واسطے اسلام نے کہا کہ یار یہ والا رونا نہیں چلے گا. اب کسی کا باپ مرا ہے، کسی کا بیٹا مرا ہے، بھائی مرا ہے، تو بھائی نہیں. قدرت نے آپ کو ایسا دل دیا ہے، وہ رونا بھی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آنے، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا اسلام کو جب کبھی پڑھو تو کسی اچھے اسکالر سے سمجھنے کی کوشش کرو. اور آج کل تو گوگل یوٹیوب کا زمانہ ہے، ہر کوئی آ کے کچھ بھی بکتا ہے. لیکن قرآن کو دیکھو کہ وہ قرآن کیا کہتا ہے. ہمیشہ کبھی بھی نیچر کے خلاف قرآن نہیں ہے. اسلام مذہب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان فالو نہیں کرتا ہے. جیسے کہ کیا؟ جیسا کہ یہ ہے، جب ہم اسلام کو پڑھیں گے تو اس نے یہ بتایا کہ آپ کے پڑوسی کا آپ پر بہت حق ہے. اگر آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا مر گیا تو آپ ایمان والے نہیں ہیں. اور پھر پڑوس کا ڈیفینیشن پورا بتایا کہ پڑوس کتنا ہے، کہ 40 گھر چاروں طرف، 40 گھر آپ کا پڑوس ہے، رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سب. اب اس میں نہ کسی ہندو کا ذکر ہے، نہ سکھ کا ہے، نہ مسلمان کا ہے، نہ عیسائی کا ہے. لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان رمضان میں افطار کرے گا، سحری کرے گا، عید پر بہت سارے پروگرام کرے گا، شادی کرے گا. تو جو ایک آدھ تعلق والا ہے 40 گھروں کو نہیں بلائے گا. 40 گھر میں دیکھے گا یہ تو ہندو ہے، چھوڑو ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، یہ تو سکھ ہے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، یہ تو عیسائی ہمیں اس سے کیا مطلب ہے.
اسلام نے پڑوسی کو جو بیان کیا پھر اس نے دھرم جات پات سب ختم کر دیے. اسلام نے یہ کہا جب آپ راستہ چلو تو نگاہ آپ کی نیچی ہونی چاہیے, کسی کی ماں بہن بیٹی پر آپ کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. راستے میں کوئی ایسی چیز دیکھو کہ کسی کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتی ہے, ٹھوکر لگ سکتی ہے, گر سکتا ہے, تو اس کو راستے سے ہٹا دو. یہ سب میں آپ کو وہ گیان بتا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے, لکھت میں موجود ہے. لیکن میں کیا کر رہا ہوں, میں مسلمان ہوں, اپنے گھر کا سارا کوڑا تو میں گھر کے باہر ہی ڈالتا ہوں تاکہ پڑوسی نکل نہ پائے گھر سے, اور پڑوسی کو بدبو جائے اپنا گھر. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, اس ملک میں ہندوستان کے میں سناتنی لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو مسلمانوں کو دیکھ کر کے جج مت کرو. یہاں کا مسلمان شیطان سے بھی بہت آگے جا چکا ہے, سود وہ لیتا ہے, شراب وہ بہت پیتا بڑی ہے. بات کہہ رہے ہیں ہاں آپ. میں کہہ رہا ہوں نا, بھارتی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں بھارتی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو میں خیر ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں. ذلیل ہے, ایک نمبر کے ذلیل اور رسوا لوگ ہیں. اگر قرآن و حدیث پر چل رہے ہوتے تو یہ حالات نہیں ہوتے آج جو ہیں پوری دنیا کے اندر. جس مذہب نے اتنا امن دیا ہو کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی پر نگاہ نہیں ڈال سکتے. مذہب نے کہاں امن دیا, اور جہاں تک اپنے ماں بیٹی بہن کا ذکر کیا تو شاید اس میں کوریتی ہے. حلالہ کیا ہے حلالہ؟ اس کے بارے میں آئے دن ایسی خبریں آتی ہیں اور مہیلائیں پیڑت رہتی ہے. جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں مہیلاؤں کو سمان دیا جاتا ہے, مہیلاؤں کے ہت کے لیے بہت ساری باتیں ہیں قرآن میں, حلالہ کیا ہے پھر؟ دیکھو آج خبر انڈیا کا پالا کیوں پڑا ہے شکار ہو پڑھے جاتی لکھے ہیں آدمی مہیلائیں؟ سے. میں بتا رہا ہوں آج تمہارا پالا پڑا ہے پڑھے لکھے آدمی سے. جی میں حلالہ آج سمجھا کے جاؤں گا آپ کو. بالکل سر, سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں, پورا سمجھاؤں گا. سمجھائیے کیا ہے حلالہ. اگر کوئی دنیا میں مجھے کوئی اسلامک اسکالر مجھے یہ بتا دے کہ قرآن میں حلالہ ہے, حدیث میں حلالہ ہے, بلکہ میں اس سے ایک قدم اور اسٹیپ آگے بڑھتا ہوں. قرآن نے, حدیث نے, لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالے کو شریعت میں حرام بتایا ہے. اگر کوئی اسلامی اسکالر ثابت کر دے تو خبر انڈیا کو میسج کر کے 1 لاکھ روپے میرے سے لے جائے, اور کہو تو آج ہی رکھ جاؤں پیسے بھی, میرے سے پوچھنا بھی مت, لیکن مجھے بتا دینا کہ بھئی یہاں حلالہ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے ایسا, لیکن ہو تو رہا ہے. حلالہ ہے آئے دن کیا؟ مہیلائیں دیش کے شکار ہو رہی ہے. ارے بھائی سر وہی تو ہم آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ سے سمجھنے چاہ رہے ہیں سر, حلالہ کیا ہے, کیوں مہیلاؤں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اسلام کے نام پر, قرآن کے نام پر, مہیلاؤں کے ساتھ اتنی کیوں کی جا رہی ہے یہ؟ میں جواب دے رہا ہوں آپ کو, تسلی سے سنیے. میرا اور ایک مہیلا سوال کر رہی ہے آپ سے سر, تو یہ بالکل بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ حلالہ کے نام پر بہت بڑا بم پھوٹ رہا ہے. دیکھیے ایک میرا پوڈ کاسٹ ہے پرانا, جی میں نے اس میں کہا کہ مسلمان مذہب میں کسی دوسرے مذہب کی لڑکی سے شادی نہیں کی جا سکتی. تو مجھ سے آپ میرا انسٹاگرام ابھی کھول لیجئے گا, زیادہ پرانی نہیں ہے وہ, ایک ریل پڑی ہوئی ہے دیکھیے سر, میں نے اس میں مجھ سے ہندو لڑکیاں کیسے لڑ رہی ہیں آپ دیکھ لو. میرا میسنجر اٹھا کر کے انسٹاگرام پہ میری تباہی مچا رکھی ہے. ابھی بھی راستے میں فون آیا تھا ایک ہندو لڑکی کا جموں سے مجھے, میں کہہ رہی تھی تم نے ایسی بات کی تھی, تم پیار میں ہی مذہب بتا رہے ہو. چلو تو حلالہ میں بتاتا ہوں. حلالہ ایک وقت کا نام ہے. وقت کیا ہے تھوڑا سا دھیریے سے سمجھیے گا اس بات کو. ایگزامپل بھی میں دیتا ہوں جی, اور اس ایگزامپل میں تھوڑا برا مت مانیے گا. نہیں سر, آپ فیکٹ بتائیں, بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے یا کسی نے بھی ایک مہیلا سے شادی کی. اب اس مہیلا کا پتی یا تو بیچارہ وہ مر گیا یا اس کو طلاق ہو گئی. تو اسلام نے اس کے اپنے اپنے رسول بتائے ہیں. حلالہ کیا ہے؟ حلالہ یہ ہے کہ اگر میں نے اپنی پتنی کو طلاق دے دی اور 3 طلاق ہو گئی, پتنی دوبارہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا میں رکھنا چاہتا ہوں, یہ بچے مجبور کرتے ہیں اس بات کے لیے, یہ سماج مجبور کرتا ہے. تو لوگوں نے کیا بتا دیا کہ صاحب کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کرا دو اور اس کا فزیکل وہاں ریلیشن کرا دو, پھر وہ طلاق دے دے گا اور واپس اس سے نکاح ہو جائے گا پہلے والے ہسبینڈ سے. یہ حلالہ ہے, ایسا بتایا گیا ہے نا جی. تو ایسا آپ کو لگتا ہے کہ عورت پر کتنا بڑا پہاڑ توڑا گیا ہے, کیسا خطرناک بتائیے. یہ حلالہ نہیں ہے, یہ زنا ہے, بلاತ್کار ہے, یہ ریپ ہے. یہ شریعت کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی پر لعنت ہے. حلالہ کیا وہ بھی سمجھ لیجیے گا. حلالہ بائی چانس ہوتا ہے. میں نے اپنی پتنی کو طلاق دے دی اور وہ طلاق ہو گئی, بات ختم. میں اپنے گھر, وہ اپنے گھر. اب اس نے کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لی, بھائی کوئی بات نہیں, میں نے بھی کر لی, اس نے بھی کر لی. اب بائی چانس یا تو وہ آدمی مر جائے یا وہ اس کو چھوڑ دے بائی چانس,
اور پھر وہ پتنی پھر میری طرف واپس آ جائے کہ یار میں وہاں تھی، وہ مر گیا، میں دوبارہ تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، یا اس نے بھی مجھے ڈائیورس کر دیا تو میں دوبارہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، تو وہ جو وقت اس کا وہاں گزرا ہے وہ حلالہ کہلا، بائی چانس ارادے سے شریعت میں حلالہ حرام ہے. میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بتا کے جا رہا ہوں، اگر کوئی ثابت کرے تو 1,00,000 روپے میں دوں گا اس کو. میں سر تھوڑا مسلمان سا مالدار مولانا سر ہوں. مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ حلالہ یہ ہوتا ہے، آئے دن مولاناز کرتے ہیں حلالہ، اور آئے دن سسر کی بات آ جاتی ہے، دیکھو سسر بھائی کرتے سنو. ہیں، جیٹ کرتے ہیں، گھر کے لوگ کرتے ہیں، مہلائیں پیڑت ہیں اس چیز سے سر. اب دیکھو میں اور ہوں، یہ کہیں نہ کہیں دکھ دائی ہے، میں اس کو کوریتی سمجھتی ہوں، لیکن قرآن کے نام پر ہو رہا ہے، اسلام کے نام پر ہو رہا ہے. بھائی دیکھو میں ہوں تھوڑا بیمار، جی سر. تو میں تھوڑا مذاقی ٹائپ آدمی بھی ہوں. سر میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن جو یہ مدعا ہے سر بہت مجھے لگتا ہے سینسیٹیو ہے. اس میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو حلالہ کرتے ہیں. میں خود ایسے مولانا ہوں. کوریتی نہیں مانتے آپ اس چیز کو؟ نہیں میں تو، ارے بھائی کوریتی تو چھوڑ کے بڑا گناہ مان رہا ہوں. میں تو آپ کے پوڈ کاسٹ پر کہہ رہا ہوں نا یہ بات، بڑا گناہ ہے، شریعت میں حرام ہے، مانو ادھیکاروں کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی میں ایسے دلی میں کتنے مولانا کا مجھے پتا ہے کہ وہ حلالہ کرتے تو قرآن کے نام پر کر رہے ہیں، وہ اسلام کے نام پر کر ہاں رہے ہیں، وہ بالکل کر اسلام رہے کو ہیں. بدنام کرتے ہیں. آپ کو ایسا ارے بھائی لگتا ہے؟ بالکل کر رہے ہیں، بالکل بدنام کر رہے ہیں. میں پھر آپ کو کہتا ہوں، میں بہت پیار سے میں مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے بتاتا ہوں، شریعت میں حلالے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی ٹاپک نہیں ہے، کوئی لیسن ہی نہیں ہے. ابھی لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ کہہ دیں گے ویوز بٹورنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہو. میرے تو ویسے ہی مجھے ملینوں میں لوگ دیکھتے ہیں، مجھے کیا کرنا ویوز کا، پیسے تو مجھے کمانے نہیں، بتا تو رہا ہوں، میری ارننگ آتی نہیں کسی فیس بک انسٹاگرام سے، کہیں نہیں کچھ آتا مجھے. اچھا سر، ایک اور بہت اہم سوال ہمارا کہ قرآن میں مہیلاؤں کے بارے میں کیا بتایا گیا، مہیلاؤں کو کیسے دیکھا گیا؟ کیونکہ اگر باقی دھرموں میں دیکھیں، اور خاص طور پہ ہندو دھرم میں، تو مہیلاؤں کو ایک شکتی کے نام پہ مانا گیا ہے، ایک الگ درجہ دیا گیا ہے، پوجنیہ مانا جاتا ہے، استری کا ایک الگ سمان ہے، ایک الگ چرتر ہے. قرآن اور اسلام میں استری کا چرتر کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن میں اور اسلام میں جہاں عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ان کا بہت احترام سے ذکر کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لاسٹ میسنجر ہیں، جو اسلام پوری دنیا کے لیے لائے ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو 4 بیٹیاں عطا کی تھی، اور ان کی نسل انہی بیٹیوں سے چلی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب حدیث پڑھیں گے، آپ کی جیونی پڑھیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ ڈیلی بیاہ ہونے کے بعد بھی پیدل چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے جاتے تھے، یا تو بیٹی کو بلاتے تھے. اور جب آپ کا لاسٹ وقت تھا، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت بھی آپ اپنی بیٹی کے ساتھ موجود تھے. اور پھر ایک موقع پر اپنے سب لوگوں کو بلا کر یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایک بیٹی کی پرورش محبت سے کرے گا تو وہ مرنے کے بعد سورگ میں میرے ساتھ ہوگا. یہ عزت عورت کو، بیٹی کو اسلام نے دی ہے. میں نہیں سمجھتا. اچھا، جب آپ قرآن کا چیپٹر کھولیں گی جہاں قرآن وراثت کو بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، تو باپ یعنی بیٹی تو بیاہ کے دوسرے گھر جاتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں وہ بہو بنے گی وہاں بھی اس کو زمین میں، جائیداد میں، وراثت میں حصہ ملنا ہے شوہر ہسبینڈ کی طرف سے. اور جس گھر سے وہ گئی ہے، جس گھر کی وہ بیٹی ہے، اسلام یہ کہتا ہے وہاں بھی اس کو باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو ادھیکار ملا ہے، جبکہ بیٹے کو سنگل ہے. بیٹے کو ایک ہی جگہ ادھیکار ملے گا باپ کی پراپرٹی میں، بیٹی کو ڈبل ادھیکار ہے، بہو بن کے بھی مل گیا اور ادھر بھی مل گیا. تو اسلام نے بیٹی کے ساتھ بہت اچھا، میں کہہ رہا ہوں نہیں بیٹی نہیں سر، استری کے لیے کیا کہا بیٹی گیا؟ اور استری کوئی الگ چیز نہیں نہیں ہے. استری، لیکن سر میں نے تو سنا ہے کہ قرآن اور اسلام میں عورتوں کو کھیت سمجھا جاتا ہے. ارے بھائی یہ کہاں سے تم لاتے ہو یہ؟ سر آج کل ہمارے چینل پر ہی بھی ہے دیکھیے، وہ ویڈیو، میں آپ کہوں گا تو دکھا دوں گی کہ عورت کو کھیت سمجھا جاتا ہے اسلام میں. نہیں. اور بہت مسلم اسکالر سے بھی میں یہ بات سن چکی ہوں دیکھو نیشنل چینل پہ. میرے لاسٹ میسنجر نے، میرے پیارے نبی نے اپنی عورت کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے ایک موقع پر. اب یہ حدیثیں پڑھتے نہیں تو میں کیا کروں بتاؤ، میرا رونا کیا ہے، یہ پڑھتے نہیں ہے تو کمینے. میرے نبی نے یہ فرمایا کہ اپنی بیوی سے کبھی لڑو جی تو اس کو اوپر ہونے دو تاکہ وہ خوش ہو جائے.
اپنے گھر میں اپنی بیوی کی کھانے میں پکانے میں گھر کے کاموں میں مدد کرو. یہاں تک کہ میرے نبی نے حدیث میں بتا دیا, اور اس سے زیادہ کیا استری کی عزت ہو سکتی ہے. اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کر کے بھی دکھایا ہے. آپ کی جو بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے وہ پوری وہ لکھا ہوا ہے, وہ سب لکھا ہوا ہے. سر تو پھر مہیلاؤں کو نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہوتی مسجد میں؟ ہاں اس پر بھی بات کریں گے. مہیلاؤں کو اجازت نہیں, مہیلاؤں کو منع بھی کہیں نہیں کیا ہے, کلچر ہے. جب آپ سعودی میں جائیں کیوں گے, نہیں پڑھنے دیتے؟ نہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ کلچر کا فرق ہے. جی ہمارا جو کلچر ہے یہاں آج بھی, چاہے وہ سناتن رہا ہو یا سکھ رہا ہو یا ہندو مسلم رہا ہو, جو بھی رہا ہو, ہمارے یہاں پردے کی پرتا سب مذہبوں میں رہی ہے. آج بھی چلیے میرے ساتھ آپ, قرآن میں لکھا گیا کہ برقع پہنا نہیں. چاہیے, نقاب پہننا چاہیے, قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں مذہب سے نہیں جڑی ہیں, کلچر سے جڑی ہوتی ہیں. میں آج کے آپ کے چینل پر اتنے خلاصے ہو جائیں گے, جھیلنا بھی مشکل ہو جائے گا لوگوں کو. آپ عرب میں جائیں گے تو عرب کا کلچر الگ ہے, وہاں مسلمان عورتیں مرد سب مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ یہاں تک کہ اللہ کے گھر میں چلیے, مسجد نبوی میں چلیے, حرم میں چلیے, مکے میں چلیے, جہاں بھی جانا. ہمارے دیش میں اور ایشیا میں یہ سب نہیں ہے. ورنہ ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, آپ دنیا میں کہیں بھی جائیے, مسجد میں ایک طرف عورتوں کا سسٹم, ایک طرف مردوں کا. ہمارے یہاں آج بھی پردہ. میں ابھی راجستھان گیا تھا کسی گاؤں میں. پردہ کو کریتی مانتے ہیں آپ؟ ارے بھائی وہ تو آپ کی مرضی ہے, میں کیوں مانوں کریتی. آپ کو میں بتا تو رہا ہوں, راجستھان میں گیا تھا, 500 مہیلائیں کم سے کم مجھے ملنے آئی تھی, ایک کا بھی منہ کھلا ہوا نہیں تھا اور ایک بھی مسلمان نہیں تھی. کیا گھونگھٹ میں آئی تھی؟ سب گھونگھٹ میں تھے. میں گیا تھا کسی نے سواگت میں میرے آئے تھے لوگ, کسی نے پروگرام کیا تھا کھانے کا. تو میں یہ وہاں میں نے کہا یہ موقع پر کہ دیکھو خالص اسلام میں نہیں, یہ ہمارے ملک کا کلچر ہے بھائی, یہ ہمارے ملک کا, ہمارا سناتن کا کلچر ہے کہ وہ اپنا منہ. یار آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ اتنی انجان کیوں بن نہیں ہے, آپ نے دیکھا نہیں کبھی کہ ہمارے گھر میں مہیلائیں اپنے سسر سے, جیٹ سے, بڑے چھوٹوں سے گھونگھٹ کر کے چلتی ہیں. آج بھی ہے. سر گھر میں گھونگھٹ کرتی ہے, باہر بھی بھائی, سسر باہر سے, بھی, جیٹ سے, وہ ایک الگ بات ہے. باہر بھی کہ برقع پہننا ہے پورے ٹائم, نقاب کسنا, کچھ مسلمان اسلام میں مہیلائیں نہیں برقعے کا کرتی. کوئی ذکر نہیں ہے. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں, اسلام میں برقعے کا کوئی ذکر قرآن میں ذکر نہیں نہیں ہے, ہے. کوئی ذکر نہیں ہے. اتنا کہا گیا کہ اپنے سروں پر ماں بہنیں چادر رکھ لیں. جی. اب وہ چادر سب دھرموں میں رکھی جا رہی ہے. بتائیے ایک دھرم مجھے بتائیے وہ یہ کہتا ہو کہ سر کھول لو, آپ کوئی نہیں کہتا. کھولنا نہ کھولنا تو وہ تو عورت کا ادھیکار ہے اب نا, کسی مذہب نے اس کو اتنا پابند نہیں کیا ہے. لیکن میں نے جتنے بھی دھرم دیکھے, میں نے ابھی میں گردوارہ گیا تھا, گردوارہ صاحب میں جی امرتسر میں, کیا گولڈن ٹیمپل میں, تو میں نے وہاں دیکھا کہ مردوں کو بھی کھلے سر جانے کی اندر پرمیشن نہیں ہے, اور تو چھوڑ دیجیے گا آپ. تو کچھ چیزیں تو ہمارے کلچر پر بھی تو ڈیپینڈ کرتی ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ اسلامک کلچر ہے بیسیکلی اسلامی کلچر یہ ہے کہ آپ سر پر چادر رکھیے اور ختم. وہ ہمارے سناتن میں بھی ہے. اسلام میں قرآن کے حساب سے یا اسلام کے حساب سے, پرمپراؤں کے حساب سے, پروش کو کتنے شادی کرنے کا حق ہے؟ جتنا دم ہو پروش میں. یہ کون سی بات؟ یہ کون سا سوال ہے پھر؟ ایک شادی کے علاوہ سوال ہے نا کہ کتنے بھی کر سکتے ہیں, شادی کتنی بھی شادیاں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس دیکھ رہے ہو کتنے موٹے آدمی ہیں, 100 کلو وزن ہے, اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, تو ایک شادی جھیل نہیں پا رہے ہیں. بتائیے کیا کرنا ہے, بتاؤ نا آپ. لیکن ایسا تو ہوتا ہے کہ دو کر سکتے ہیں, 4 کر سکتے ہیں, 5 کر سکتے ہیں. ایسا آپ ہی کے سماج کے لوگ کہتے ہیں. سر میں تو کچھ کہہ نہیں رہی, میرا تو پرسنل سنا ہے میں نے, اس لیے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ اس کے وشیشج ہیں. میں نے کیسا جواب دیا یہ بتاؤ آپ. جواب آپ نے مجھے تو جواب دے دیا, لیکن جو لوگ سن رہے ہیں ان کو مرچی لگ جائے گی. پھر دیکھو شادی کیا ہے, شادی کوئی کام نہیں ہے. شادی بھی کلچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اسلام نے جو 4 شادیوں کی پرمیشن دی تھی, اس کی پرستتیاں الگ تھی. عرب کے کلچر میں غریب اور ودوائیں مہیلا بہت تھی, اور ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں تھا. تو پھر نبی نے یہ میسج دیا کہ بھائی کم سے کم جو یہ ودوائیں ہیں, غریب ہیں, مزدور مہیلائیں, ان کا بھی کچھ ہو, ایک سے زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہو. پھر یہ کلچر پر ڈیپینڈ کرتا. عرب میں یہ کلچر آج بھی ہے, ہمارے انڈیا میں آج بھی نہیں ہے. اور ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ جب ہمیں دوسری شادی کرنی ہو تو اسلام دھرم کا سہارا لے لیتے ہیں. اس لیے میں نے پہلے فتویٰ دے چکا ہوں میں, اور میری ویڈیو وائرل ہے, کہ اسلام صرف شادی کے لیے اپنانا حرام ہے. چاہے وہ جس نے بھی اپنایا ہو. میرے پاس ایسی وہ تھا نا ایک ہریانہ میں, کیا بشنوئی تھا نا, کیا نام بھول گیا ہوں,
پھر وہ لیڈیز موت کی گھاٹ اتر گئی، کیسے اتری اس کا آج تک پتہ نہیں چلا، جبکہ وہ لیڈیز بھی وکیل تھی، ایڈوکیٹ تھی، اور وہ چاند محمد اس کے مرتی پھر چندر موہن ہو گئے. تو یہ کیا مذاق ہو رہا ہے کیا دھرموں کے ساتھ؟ اس لیے میرا بالکل کھلا فتویٰ ہے، شادی کے لیے اسلام یا کوئی بھی دھرم اپنانا میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ اچھا ہے. اسلام تو اسپیشلی حرام ہے، اور میرا اعلان ہے، وہ مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسلام کے علاوہ وہ کوئی شادی نہیں کر سکتا.